सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का सवाल जवाब का सेशन शुरू करते हैं। पहला सवाल ही बहुत ज़बरदस्त है कि इस्लाम पे इस शुकूक व शुबहात के दौर में कैसे कायम रहा जाए। यानी कि एक मुल्हिद और एक्स मुस्लिम आपको ये बताएगा कि अपना दीन आप कैसे बचाएं, और ये मेरे ख्याल से कोई एक्स मुस्लिम से ज़्यादा बेहतर बता भी नहीं सकता, क्योंकि वो इस दौर से गुजर चुका होता है। ये सवाल मुझसे पूछा नहीं गया, मैं क्लैरिफाई कर दूं। दो भाई जो हैं वो मेरे एक पुरानी वीडियो के कमेंट सेक्शन में गुफ्तगू कर रहे थे और दोनों ये कह रहे थे कि वो काफ़ी शुकूक व शुबहात का शिकार हैं लेकिन दीन छोड़ना नहीं चाहते। यकीन कीजिए मुझे आपसे बहुत हमदर्दी है, क्योंकि मैं भी इसी दौर में रहा हूँ। मेरी बिल्कुल ही ख्वाहिश नहीं है कि आप अपना दीन छोड़िए। मैं आपको दिल की गहराइयों से कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जिस पर अगर आप कायम रहें तो आप अपना दीन बहुत आराम से बचा सकते हैं। पहली बात तो ये कि आप इस्लाम को एक सच्चाई मान लीजिए। कौन सी सच्चाई? वो सच्चाई जिसके साथ आप पैदा होते हैं। यानी आप अपना ख़ानदान नहीं बदल सकते, आप अपना कद नहीं बदल सकते, रंगत नहीं बदल सकते, अपनी ज़बान नहीं बदल सकते। ये वो सच्चाई हैं जिनके साथ आप पैदा होते हैं। इस्लाम भी बिल्कुल ऐसी ही एक सच्चाई है। हर मज़हब जिस पे इंसान पैदा होता है ऐसी ही सच्चाई होती है जो उसको दी जाती है एक हक़ के तौर पे, एक सच्चाई के तौर पे, बग़ैर उसकी चॉइस के। पहले तो आप ये मान लीजिए। इससे ये होगा कि आपको आसानी हो जाएगी अपने दीन को समझने के लिए और उसको उस अंदाज में ढालने के लिए जो कि आपके लिए मुमकिन है। असल में आप कर भी यही रहे होते हैं कि जब भी हम बातें करते हैं तो हम अपनी रंगत को, अपने ख़ानदान को, अपने कद को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, एडजस्ट कर रहे होते हैं अपने माहौल में, अपने गोल्स में, अपने कैरियर में, अपनी रिलेशनशिप में। हम यही काम दीन के साथ भी करते हैं बग़ैर इस बात को समझे हुए। तो आप यही कीजिए, उसको एक सच्चाई मान लीजिए कि भाई पूरी दुनिया में हज़ारों दीन हैं लेकिन मैं दीन पे पैदा हुआ हूँ, यही मेरी सच्चाई है, मुझे इसी को रहना है। ये आपने फैसला कर लिया। उसके बाद आप क्या कीजिए? दूसरा काम आप ये कीजिए कि आप इस्लाम को एक आफाकी दीन मानना छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी आप किसी चीज़ को इंटरनेशनल बनाते हैं, जब भी किसी चीज़ को आप इटरनल मानते हैं या उसको यूनिवर्सल मानते हैं, तो बड़ी मसाइल पैदा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो ये मानना बड़ा आसान था। आज से 50 साल पहले भी इंसान ये मान के जी सकता था कि इस्लाम पूरी दुनिया के लिए आया है और लोग अभी गुमराह हैं, उससे वाकिफ़ नहीं है। लेकिन आज इस इंफॉर्मेशन के दौर में ये बात मुमकिन नहीं है। आज हमारी फिंगर टिप्स पे हर चीज़ मौजूद है। तो आज ये हम कह ही नहीं सकते कि इस्लाम आफाकी है और बाकी लोगों तक इसका मैसेज पहुंचा नहीं है। तो अगर आप अपने दीन को बचाना चाहते हैं तो आप मान लीजिए कि इस्लाम आफाकी दीन नहीं है। और हकीकत भी यही है, कोई भी मज़हब आफाकी नहीं होता, हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी मज़हब पैदा होता है, आप हिंदुइज़्म, ईसाइयत, जुडाइज़्म, बुद्धिज़्म, जिसको भी आप ले लें, वो मखसूस माहौल में पैदा होता है, वो मखसूस ज़माने में पैदा होता है, मखसूस लोगों के दरमियान पैदा होता है। वो जब खिताब करता है तो वो लाजमी तौर पे उन लोगों के एहसासात, जज्बात, मामला, तारीख़, उनके लिहाज से बात करता है। कोई भी चीज़ जो ह्यूमन बाउंड हो, ह्यूमन इमोशन बाउंड हो, ह्यूमन लैंग्वेज बाउंड हो, वो यूनिवर्सल नहीं हो सकती। उसको यूनिवर्सल उसके मानने वाले बनाते हैं। मैं आपके सामने दो मिसालें रखता हूँ। पहली मिसाल है यहूदियत की। अब उसकी तारीख़ में जाने का वक्त नहीं है, लेकिन जब यहूदियों का टेंपल दूसरी मरतबा तबाह हुआ तो उनके पास तौरात मौजूद नहीं थी। उन्होंने तौरात याददाश्तों से लिखी। उसमें बताया जाता है कि हज़रत इज़राइल, जिनको उज़ैर भी कहा जाता है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्होंने तौरात दोबारा लिखवाई। उसके बाद उन्होंने एक जिद्दत पैदा की। उन्होंने अपनी फ़िक़्ह, जिसको टैलमुड कहते हैं या तालमूद कहा जाता है, उसका इजरा किया और उसमें उन्होंने हर चीज़ को दीन के दायरे में रख कर समझना शुरू किया। दीन का वो दायरा जो उनके हिसाब से दीन था। इसीलिए उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त दावा किया ये कि हम हर चीज़ को दीन से देखते हैं। यही दावा फिर मुसलमानों में आया, जो ये कहते हैं कि इस्लाम इज़ ए कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ। ना ये कुरान की आयत है, ना ये हदीस है, कुछ भी नहीं है। ये हमारे फ़ुक़हा की बनाई हुई बात है कि हमारी फ़िक़्ह की ये दावा है कि वो कोड ऑफ लाइफ है। इस्लाम का दावा नहीं है। यहूदियत की भी फ़िक़्ह का दावा ये था कि ये कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ है। तो यहूदियों ने ये किया अपने दीन को फैलाने के लिए। उस वक्त तक के लिए ऐसा नहीं था कि दीन जो था वो सिर्फ बनी इसराइल में था। बनी इसराइल के बहुत सारे कबाइल थे जो आते गए, मिलते गए। तो उन्होंने अपनी फ़िक़्ह को ऐसा बनाया है कि उसमें तमाम के तमाम यहूदियत में ज़म हो जाए। फिर आते हैं ईसाइयत की तरफ। ईसाइयों ने क्या किया? ईसाइयों ने ये किया कि जब सेंट पॉल ने ईसाइयत को फैलाना चाहा तो उसने शरीयत ही मौकूफ़ कर दी। उसने कहा भाई आप अकायद मानिए, अहकाम छोड़ दीजिए।
جیسے ہی آپ نے احکامات چھوڑے آسان ہو گیا، سب کے لیے دین کو ماننا انتہائی آسان ہو گیا۔ عیسائیت دنیا کا سب سے بڑا دین بن گئی۔ آج ہندو بھی یہی کر رہے ہیں، وہ ایک یونیورسل کانشیسنس کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یونیورسل کانشیسنس تو ایک ہی ہے، یونیورسل برہما تو ایک ہی ہے، ہم تو کہیں بھی عبادت کر سکتے ہیں، ہم مسجد میں بھی عبادت کر سکتے ہیں، ہم سینیگوگ میں بھی عبادت کر سکتے ہیں، ہم چرچ میں بھی عبادت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پچھلے میری طرح آپ کی عمر زیادہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہوں گے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہیرو ہیروئن جو تھے وہ مندروں میں جاتے تھے، آج چرچ میں جاتے ہیں۔ پچھلے 10-12 سال سے یا 15-20 سال سے اب چرچوں میں جایا جاتا ہے، وہاں پہ عبادت ہوتی ہے، سب تہوار منائے جاتے ہیں۔ وہ بھی ہندوازم سے جو کلاسک ہندوازم تھا، احکامات تھے، رسومات تھیں، اس کو نکال دیا انہوں نے، عقائد پہ فوکس کیا۔ تو آپ اسلام کو ایک آفاقی دین ماننا چھوڑ دیجئے، آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام ویسا ہی دین ہے جیسے باقی دین ہوتے ہیں۔ یہ فرد سے مخاطب ہے، افراد سے مخاطب نہیں ہے۔ یہ فرد کا خدا کے ساتھ تعلق کا نام دین ہے، یا اسلام ہے یا مذہب ہے۔ یہ کوئی آفاقی دین نہیں ہے، یہ پوری دنیا پہ نافذ ہونے کے لیے نہیں آیا۔ جیسے ہی آپ یہ مانیں گے آپ کے لیے اسلام کو ماننا بہت آسان ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں، پھر آپ کیا کیجئے، پھر آپ وہی کیجئے کہ آپ یہ مان لیجئے کہ دیکھو بھائی، اسلام کے جو عقائد ہیں وہ تو دائمی ہیں، احکامات دائمی نہیں ہیں۔ اور یہاں آپ یہ مت سمجھیے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ وہ کیجئے جو عیسائیوں نے کیا یا یہودیوں نے کیا یا ہندوؤں نے کیا، آپ یہی کر بھی رہے ہیں۔ اس کی آپ بہت ساری مثالیں ہیں، جیسے کہ پہلے یہ تھا کہ ابھی تھوڑے عرصے پہلے کی بات ہے کہ جب لاؤڈ سپیکر ایجاد ہوا تو ہمارے علماء نے کہا یہ حرام ہے۔ جب ٹیلی فون ایجاد ہوا تو سعودی عرب میں آیا کہ بھئی یہ حرام ہے، وہاں پہ ٹیلی فون کی جب لائن ڈالی گئی تو 2 علماء کو قرآن مجید سنایا گیا، ایک سنا رہا تھا دوسرا سن رہا تھا، جس سے انہوں نے اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیا۔ ٹیلی ویژن جب 70s میں آیا سعودی عرب میں تو وہاں بھی یہی باتیں ہوئیں۔ ہمارے ہاں تصویر ابھی 15-20 سال پہلے حرام تھی، آج اس سے بڑا حلال کوئی ہے ہی نہیں۔ تو آپ بھی یہی کر رہے ہیں، آپ اسلام کے عقائد کو دائمی مانتے ہیں، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، آخرت کا تصور، اعمال کا تصور، جزا و سزا کا تصور، شرک کا تصور، یہ دائمی چیزیں ہیں، احکامات دائمی نہیں ہیں۔ جیسے میں آپ کو اپنی ایک مثال دوں کہ جب میں انگلینڈ آیا نیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ بھئی قطب شمالی، قطب جنوبی، انٹارکٹیکا پر نماز کیسے ہوگی۔ تو میں نے یہ کنسل ایسے کر لیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ انسان وہاں جائے گا، لیکن اس نے انسان کے شعور پہ یہ بات چھوڑ دی کہ اپنے شعور سے خود فیصلہ کر لے گا۔ تو آپ کے پاس 2 صورتیں ہیں، یا تو یہ کہ آپ جہاں سے آپ کا اوریجن ہے وہاں سے کے حساب سے آپ انٹارکٹیکا میں نمازیں پڑھ لیجئے، سورج ہے یا نہیں ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، یا پھر وہاں پہ سورج کے حساب سے پڑھ لیجئے۔ اگر وہاں پہ 6 مہینے سورج رہتا ہے تو جو سورج کی نمازیں ہیں 3 وہ پڑھ لیجئے، جب 6 مہینے رات رہتی ہے تو رات کی نمازیں وہ پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ اس نے آپ کے شعور پہ فیصلہ چھوڑ دیا تو آپ کر لیجئے۔ تو مجھے یہ باتیں اس وقت بالکل صحیح لگیں، اور آج بھی دیکھا جائے اگر تو ان میں منطقی طور پہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے لیکن ساتھ میں اس نے شعور بھی دیا ہے، تو لازمی طور پہ شعور دیا ہے تو استعمال کرنے کے لیے دیا ہے نا، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں تو استعمال کرنے کے لیے دی ہیں۔ وہ ایسا حکم تھوڑی دے گا جس میں ہم آنکھیں بند کر کے جائیں گے، جب آنکھیں ہیں تو دیکھ کے جائیں گے۔ تو ایسے ہی جب اس نے دین دیا ہے تو شعور بھی ساتھ دیا ہے، شعور کو استعمال کر کے دین کے احکامات میں اپنے حساب سے رد و بدل کر لیجئے۔ کہیں بیان نہیں ہوا کہ 2.5% زکوٰۃ ہے، کہیں بیان نہیں ہوا کہ آپ گھڑی دیکھ کے روزہ کھول سکتے ہیں، کہیں بیان نہیں ہوا کہ آپ گھڑی دیکھ کے نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہم نے بعد میں انوویشنز کی ہیں۔ کیوں انوویشنز کی ہیں؟ کہ انسان کا اجتماعی شعور، ٹیکنالوجی وہ آگے بڑھ گئی۔ تو آپ اسلام کے عقائد کو آپ دائمی مانیے، اس کے احکامات کو جو ہے وہ ٹائم باؤنڈ مانیے۔ جب احکامات ٹائم باؤنڈ ہو جائیں گے تو اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اس کو جسٹیفائی کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر آپ یہ کام کیجیے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسلامی نظام، اسلامی ریاست، ان چیزوں سے جان چھڑا لیجیے۔ نہ کوئی اسلامی نظام تھا، نہ کوئی اسلامی ریاست تھی۔ آپ کو شاید میری بات بری لگے، لیکن جو بھی آپ اگر کسی کو جانتے ہیں جو اسلامی ریاست کے بہت بڑے داعی ہیں تو ان سے پوچھے گا کہ بھائی صاحب یہ بتائیے کہ 1450 برس میں اسلامی ریاست کہاں قائم ہوئی تھی۔ وہ آپ کو لازماً مثالیں دیں گے خلفائے راشدین کی۔ چلیے، آپ کوئی اس میں نہیں کرنا چاہتے کوئی ان اعتراضات، آپ مت کیجیے۔ حضرت معاویہ پہ بھی اعتراضات مت کیجیے۔ آپ جو ہے وہ عباسی خلافت، بنو امیہ کی خلافت پہ بات کیجیے کہ کیا وہ اسلامی ریاست تھی۔ جو بھی آپ مجھے اسلامی ریاست کے گن گنوا رہے ہیں، کیا وہ اسلامی ریاست میں موجود تھے؟ حدیثیں مت سنیے، باتیں مت سنیے، علماء کے، اماموں کے اقوال مت سنیے، تاریخ پوچھیے کہ یہ تاریخ میں ہوا تھا کبھی۔ جیسے ہمارے شیعہ بھائی جو کہتے ہیں کہ جی معصومین حکومت کا حق تھا، اچھا ان کو معصومین کی حکومت 2 دفعہ ملی، ایک دفعہ فاطمید اور ایک دفعہ آل بویا کی حکومت ہے۔
بڑی بڑی حکومتیں تھیں. میں صفوی امپائر کو چھوڑ دیتا ہوں کہ اس پر بہت جدیدت آ گئی تھی، لیکن اس میں کیا ہوا؟ کیا وہ ایک معصومین کی حکومت تھی؟ کیا اس معصومین کی حکومت کے جو ثمر ہمیں بتائے جاتے ہیں وہ وہاں پہ آئے تھے؟ ہرگز نہیں آتے. نہ اسلامی ریاست کا کبھی کوئی تصور موجود تھا، نہ کبھی معذرت چاہتا ہوں، نہ کبھی اسلامی ریاست حتمی طور پہ موجود تھی، نہ کبھی معصومین کی حکومت موجود تھی. یہ صرف باتیں ہیں، ان میں حقیقت نہیں ہے. تو یہ اسلامی ریاست، اسلامی نظام، اس سے جان چھڑوا لیجئے. پھر بھی اگر آپ کو شوق ہے تو آپ خود پوچھ لیجئے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اسلامی ریاست میں مالیاتی نظام کیا ہوگا، سود کا متبادل کیا ہوگا، تنخواہیں کیسے دی جائیں گی، ٹیکسز کیسے لگاؤ گے؟ یہ کوئی نہیں بتا سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ کبھی تھا ہی نہیں. جب کبھی ہوا ہے تو لوگوں نے اجتہادات کیے ہیں، ان اجتہادات پہ عمل ہوئے ہیں مختلف اسلامی مملکتوں میں اپنے اپنے انداز میں. آج بھی 52 اسلامی ممالک ہیں یا 56 اسلامی ممالک ہیں، ہر جگہ سود کی ڈیفینیشن الگ ہے. جب ہمارے پاس 3 مسلمانوں کے امپائرز موجود تھیں، ایک ہی وقت میں 3 خلافتیں موجود تھیں، اس وقت بھی اسلامی نظام کی ڈیفینیشنز الگ الگ تھیں، سود کی ڈیفینیشنز الگ الگ تھیں، جزیے کی ڈیفینیشنز الگ الگ تھیں. یہ امت مسلمہ، اسلامی ریاست، یہ سارے لالی پاپ ہیں. آپ اس کو چھوڑ دیجئے، آپ بہت اطمینان سے اپنا مذہب جو ہے، اپنا دین اپنی زندگی کے ساتھ ریکنسائل کر لیں گے. آخری بات جو یہ ہے، جو شاید عقیدے کے طور پر بہت امپورٹنٹ ہے، کہ آپ قرآن مجید کو دائمی معجزہ ماننا چھوڑ دیجئے. آپ قرآن مجید کو معجزہ مانیے قرآن مجید کے نزول کے وقت، کہ وہ اپنے نزول کے وقت معجزہ تھا، جیسے کہ باقی معجزات تھے. سمندر کا پھٹنا اس وقت کا معجزہ تھا، حضرت صالح کی اونٹنی کا معجزہ اس وقت کا معجزہ تھا، پتھروں کا برسنا، حضرت نوح کی کشتی اس وقت کا معجزہ تھا. یہ تاریخ کے معجزات تھے. قرآن مجید بھی تاریخ کا معجزہ تھا. جب وہ نازل ہو رہا تھا ان مخصوص لوگوں میں، اس کے لیے اس کی عربی دانی جو تھی وہ ایک معجزہ تھی. جو باتیں بتا رہا تھا، احکامات دے رہا تھا، وہ اس دور کے لیے جو تھے وہ معجزہ تھے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس معجزے کی لم کو، اس معجزے کی حقیقت کو سمجھیں اور اس معجزے پر ایڈ آن کرتے رہیں. اگر اسلام نے عورت کو وراثت دی تھی تو ہم اس وراثت کے اصول کو یقینی بنائیں. اگر اسلام نے عورت کی گواہی کو عادی کہا تھا قرآن مجید میں، آپ اس کی گواہی کو پوری مانیے. اگر قرآن مجید نے جو ہے وہ ایک زکوٰۃ اور صدقات کے نظام کو قائم کرنے کی بات کی تھی، آپ اس نظام کو عملاً قائم کر کے دکھائیے، تو یہ اس کے معجزے کا تسلسل ہوگا. تو ان چند باتوں پہ اگر آپ عمل کریں گے تو اس سے آپ بہت آرام سے اپنا دین ریکنسائل کر لیں گے. اچھا، میں یہ آپ کو بتا کیوں رہا ہوں؟ دیکھیے، مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یا میرا یہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ پورے اسلام جو ہے، اسلامی لوگ جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ ملحد ہو جائیں. کیوں بھائی؟ اس میں ٹینشن ہوتی ہے، بڑی مشکلات ہوتی ہیں، ذہنی طور پہ انسان پریشان رہتا ہے. تو پھر جو ہے کیا ضرورت ہے؟ آپ اس طرح ریکنسائل کیجئے اور خوش رہیے. ایک دفعہ آپ نے یہ چند چیزیں کر لیں، یقین مانیے آپ کی زندگی اطمینان بخش ہو جائے گی. پھر آپ اپنے گولز پہ کام کیجئے، اپنی ریلیشن شپس پہ کام کیجئے، آخرت کے اصول کے لیے نیک کام کیجئے. اس سے آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی، آخرت اگر ہوئی تو وہ بھی یقیناً بہتر ہوگی. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ میں اپنے اسلام سے الحاد تک کے سفر کی کہانی سناؤں. یہ تو مفصل طور پہ تو میں کسی دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا. ابھی میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں نے پہلی دفعہ پڑھنا شروع کیا ٹین ایج میں، 14-15 سال کا ہوں گا. اشرف علی تھانوی صاحب کا قرآن مجید تھا، میری والدہ کو جہیز میں ملا تھا، تو اس کا میں نے ترجمہ پڑھنا شروع کیا. تو سورہ بقرہ میں نے پڑھی تھی، شاید آدھی کے حتیٰ کا، پھر میں نے بند کر کے رکھ دی کیونکہ اس میں کوئی سینس نہیں بن رہی تھی، رابطہ پیدا نہیں ہو رہا تھا. پھر میڈیکل اسکول میں، میڈیکل کالج میں جب میں آیا تو ابو جو ہیں میرے، وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش فرمائے، وہ تفسیر لے کر آئے مودودی صاحب کی. تو پھر میں نے پورے قرآن مجید پڑھا اس کے بعد سے. پھر فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں، انگلینڈ جب میں آیا 2004 میں، تو میری پہلی بار تعلق ہوا ہندوؤں سے. مطلب میں حیدرآباد کی میری پیدائش ہے، تو ہندو وہاں بہت ہوتے تھے، لیکن وہ ہمارے رنگ میں ہی رنگے ہوئے تھے. مطلب وہ کباب وابی کھاتے تھے، گائے کے گوشت کے وغیرہ وغیرہ، تو اتنا کوئی خاص نہیں تھا. یہاں میں نے پراپر ہندو دیکھے، پراپر کرسچنز دیکھے. تو پھر جو ہے وہ مجھے شوق ہوا پڑھنے کا. تو پھر میں نے قرآن مجید دوبارہ سے پڑھا، تاریخ پڑھنی شروع کی، تفسیر پڑھنی شروع کی. اور پھر فاسٹ فارورڈ کیجیے، میں امریکہ آ گیا. جب میری جو ہمیشہ پڑھتا رہا، قرآن مجید کی تفسیر میں نے کئی دفعہ پڑھی، مختلف تفسیریں پڑھی، تاریخ بہت پڑھی، میں نے بہت زیادہ اس پہ کام کیا، شوق تھا مجھے. بلکہ جب میں ٹریننگ میں تھا تو میرے گھر پہ قرآن مجید کے درس کی محفل بھی ہوتی تھی، جو میں خود ہی دیتا تھا. جیسا میرے دوست بیچارے آ جاتے تھے تو وہ ہوتا تھا جو بھی تھا اس میں. پھر جب میری عمر 40 برس کی ہوئی تو پھر میں نے الحاد کو پڑھنا شروع کیا، اس لحاظ سے کہ میں الحاد کا مقدمہ سمجھ کے اس کا رد کروں.
جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ ہمارے جو علماء صاحبان ہیں، مولوی صاحبان ہیں، یہ الہاد کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ ہے کیا. یہ اپنی آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں اور آپس میں کرکٹ کھیل کے فرسٹ آتے ہیں یا میچ جیتتے رہتے ہیں. تو پھر میں نے فیس بک پہ لکھنا شروع کیا، لوگوں سے الہاد کو بتانے کی کوشش کی، بہت گالیاں پڑی، کئی جگہ سے نکالا گیا، وہ مجھے ہی ملت سمجھنے لگتے تھے. تو پھر میں جب پڑھتا گیا تو یہ کوئی چینج ایک دم سے نہیں آیا، یہ چینج آہستہ 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 آیا. میری نمازیں کبھی قضا نہیں ہوتی تھیں لیکن پھر وہ قضا ہونے لگیں، پھر وہ جمع کر کے پڑھنے لگا. روزے چھوٹے 2 سال پہلے 2022 یا 23 میں بہت سارے روزے میں نے چھوڑ دیے دل نہیں چاہ رکھنے کا. تو یہ بہت سلو چینج تھا جو آہستہ 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 آتا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہورائزن بدلا، مطلب یہ کہ آپ نے انسان اور انسانیت کو پڑھنا شروع کیا. ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم سے موٹا ہوا کہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں مولد ہو گیا ہوں، لیکن آہستہ 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 مجھے یہ یقین ہو گیا کہ قرآن کا جو خدا ہے وہ موجود نہیں ہے. چلیے اس میں مفصل ویڈیو میں بناؤں گا تو ہر مرحلہ وار بات کروں گا تو پھر مزہ آئے گا. ابھی تو فی الحال اتنا ہی جواب کافی ہے. تو اسلام چھوڑنے کے بعد کون کون سی چیزیں رکھی جائیں جو آپ پہلے فالو کرتے تھے؟ بھائی صاحب کوئی چیز چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ رکھیے، کیا ضرورت ہے. مطلب اب اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، اگر آپ امریکہ میں ہیں، ایک مسلمان سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ کے دوست احباب وہی ہیں، رشتہ دار وہی ہیں، تو کیا ضرورت ہے چھوڑنے کی؟ مطلب اس میں خرابی کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے آپ کو اعلان کرنے کی کہ میں مولد ہو گیا ہوں، ایکس مسلم ہو گیا ہوں، آپ جھنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں؟ بھائی اگر خدا ہے، جو قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ فردن فردن ہر کوئی اس کے سامنے حاضر ہوگا، اگر یہ قرآن سچ ہے اور آپ ویسے ہی جائیں گے تو آپ اس کو دیکھ کر فیصلہ کیجئے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. یعنی میں ابھی مطمئن ہوں کہ اگر واقعی خدا ہوا، اگر وہ العلیم ہے، القدیر ہے، تو وہ جانتا ہے کہ کیا کیا چیزیں میرے سامنے آئیں، کیا کیا چیزیں میں نے دیکھی، سوچی، سمجھی، کتنی دیانت سے میں چیزوں کو دیکھا. تو آپ یہی کیجئے، اگر آپ اس دیانت کے ساتھ اپنے طور پہ مطمئن ہیں کہ آپ ایک نتیجے تک پہنچ چکے ہیں کہ اسلام درست نہیں ہے، ڈھنڈورا مت پیٹیے، عیدین انجوائے کیجئے، وہ کلچر کا حصہ ہیں. آپ باقی رمضان ہے، رمضان انجوائے کیجئے. اگر آپ کو روزے نہیں رکھنے تو آپ مت رکھیے. روزہ تو ایسی چیز ہے کہ وہ کوئی آپ سے زبردستی تھوڑی کر لے گا. اگر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی، آپ صدقات دیجئے، مطلب اس میں کیا خرابی ہے؟ آپ تمام چیزیں رکھیے. اگر آپ کے والد یا کوئی اور آپ کو کرے کہ جمعہ پڑھنے چلو تو آپ جمعہ پڑھنے جائیے، آپ وضو کیجئے، جمعہ پڑھیے اور دعا کیجئے کہ یا اللہ اگر تو ہے تو میرا دل پھیر دے. کیا پتہ کہ میں بکواس کر رہا ہوں، باقی مولدین ایکس مسلم بکواس کریں، کیا پتہ وہ ہے، وہ واقعی ہو، آپ کا دل کھل جائے، ہو نوز. تو کچھ بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی زندگی ویسے ہی جینا شروع کیجئے جیسے آپ آج تک جی رہے ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی جھنڈورا پیٹنے کی، کوئی ہنگامہ کرنے کی. لائف مووز آن. آگے چلیے، آپ کی زندگی میں کیا بہتری آئی اسلام چھوڑنے کے بعد؟ ذہنی خلجان سے نجات مل گئی، ذہنی کوفت سے نجات مل گئی، اس بات سے نجات مل گئی کہ یہ سب کیا ہے، ایک آفاقی دین کیسا ہے، اللہ کا دین کیا ہے، زمان و مکان کی تفسیریں کیا چیز ہیں، قرآن مجید کی باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی، وہ کیا ہیں، ایول کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت ذہنی خلجان سے نجات مل گئی. اس کے علاوہ ایسا کہ بہتری نہیں آئی. دیکھیے جو بھی چیزیں آپ آج کر رہے ہیں، اگر آج مولد ہو جائیں، مثال فرض کیجیے آپ امریکہ آ گئے اور مولد ہو گئے، ایسا نہیں ہوگا کہ کل آپ نائٹ کلب میں جانا شروع ہو گئے، پرسوں جو ہے آپ نے شراب پینی شروع کر دی، پھر آپ اسٹرپ کلب چلے گئے. نہیں، میں نے زندگی میں کبھی حرکتیں نہیں کی اور ابھی علاج چھوڑنے کے بعد بھی نہیں کی. ابھی کچھ عرصے پہلے میں گیا ہوا تھا، گھومنے گیا ہوا تھا کینیڈا، تو وہاں پہ میں نے اورنج جوس آرڈر کیا تو وہ شراب کے ساتھ انہوں نے ملا کے دیا، تو میں نے نہیں پیا. وہ اس لیے نہیں پیا کہ میں مذہبی ہوں، میں نے اس لیے نہیں پیا کہ وہ میرے کلچر میں نہیں ہے، وہ میری خود ابا آتی ہے، اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے. ابھی بھی میرے گھر میں حلال گوشت آتا ہے، میرے بچے جو ہیں وہ پورک نہیں کھاتے، ان کو معلوم ہے کہ پورک ہم نہیں کھاتے، تو یہی میری تربیت ہے، یہی آگے بھی رہے گی. تو ایکس مسلم ہونے کا، الحاد مولد ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بس اب سب حلال ہو گیا، اب میں اپنی بیوی پہ چیٹ کروں گا، اب میں شرابیں پیوں گا، اب میں نائٹ کلب جاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا. آپ کا جو کلچر ہے، جو آپ کے اخلاقیات ہے، وہ آپ کی ویسے ہی رہتی ہے، آپ اسی طرح زندگی میں رہتے ہیں، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا. اچھا جی، آخری، کافی لمبی ہو گئی ویڈیو، تو آخری سوال ہے کہ کتابوں کی لسٹ جس نے آپ کی علم کی پیاس کو بڑھایا. شاید ہی پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایسی کون سی کتابیں جس سے آپ پڑھ کے مولد ہو گئے. ایسی کوئی کتابوں کی لسٹ نہیں ہے. اگر آپ واقعی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن مجید پڑھیے. قرآن مجید کو بالکل تفسیر سے ہٹ کے ایز اے نان مسلم پڑھیے، کہ اس کو آپ ایز اے نان مسلم پڑھیے، کہ آپ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں ایز اے نان مسلم.
تو پھر آپ اس کو صحیح طرح اس کا سمجھ، اور پھر آپ اس میں یہ نہیں پڑھیں گے کہ اس کی تعویل تو یہ ہے، اس کی تعویل تو وہ ہے۔ دیکھیے ایک بات سمجھ لیجیے، جب بھی مذہب، فلسفے، سائنس میں کیا فرق ہے؟ مذہب میں حقیقت آپ کو ماننے پہ آپ مجبور ہوتے ہیں، جب آپ کو حقیقت سمجھ میں نہیں آتی تو آپ اس کی تعویل کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ 7 دن کا مطلب 7 دن نہیں، وہ تو یوم ہے، یوم کا مطلب تو ایپاک ہوتا ہے، میخوں کا مطلب یہ نہیں، میخوں کا مطلب تو وہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سائنس، فلسفہ میں ایسا نہیں ہوتا، جو بات غلط ہے وہ آپ غلط ہے، آپ نے مان لیا، آگے بڑھ گئے۔ تو قرآن مجید کو آپ ایسے پڑھیے۔ اس کے علاوہ آپ عربوں کی تاریخ پڑھیے۔ ہمارا جو قرآن اور اسلام کا جو ایک نیریٹو بنتا ہے اس میں بہت بڑا ایسا ہی ہوتا ہے کہ عرب ایسے تھے، لیکن جب آپ عربوں کی تاریخ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عرب ایسے بالکل نہیں تھے، وہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ تجارت پیشہ تھے، وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک تجارت کرتے تھے، کئی زبانیں جانتے تھے، کئی کلچرز میں ملتے تھے، بہت زیادہ ٹالرنٹ تھے۔ ہمیں جو یہ بتایا جاتا ہے کہ جی قریش نے سب کے خدا اپنے قبضے میں کر رکھے تھے، بالکل جھوٹ ہے۔ یہ مذہبی ٹالرنٹ سوسائٹی تھی، انہوں نے سب کو کعبے میں اپنے مذہب کے خدا رکھ کے انہوں نے سب کو دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے پاس آگے عبادت کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پلورلسٹک سوسائٹی تھی، ملٹی ریلیجس سوسائٹی تھی۔ اس میں اگر آپ انگریزی یا کوئی مستشرق کی کتابیں نہیں پڑھنا چاہتے تو سید محمد میاں کی کتاب ہے، شاید آن لائن اویلیبل ہے، مجھے معلوم نہیں، محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے عربوں کا وہ نقشہ کھینچا ہے تو واقعی تاریخوں میں بیان ہوا ہے، جو ہماری سیرت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ سب جھوٹ ہے۔ یا فلپ کے ہٹی کی جو کتاب ہے عربوں کے تمدن کے اوپر، جو یاسر جواد صاحب نے ترجمہ کیا ہے، وہی بہت اچھی کتاب ہے۔ اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ عرب تھے کیسے۔ پھر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو خدا کا تصور، یہ معافی چاہتا ہوں، یہ ارشد محمود صاحب کی کتاب ہے۔ اس میں غلطیاں بہت ساری ہیں، پرانی کتابیں، انہوں نے ریفرنسز بھی نہیں دیے، لیکن عمومی طور پہ انہوں نے ایک بہت ہی اچھا ایک کہانی کی طرح نیریٹو بتایا کہ خدا کا تصور کیسے کیسے بڑھتا گیا، وہ بہت اچھی کتاب ہے۔ علی دشتی کی ایک کتاب ہے نبوت کے 23 سال یا 23 سال اس کا نام ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، آن لائن بھی ملتی ہے، وہ آپ پڑھیے۔ تو اس میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوئی ہے ایز اے ہیومن بینگ، ناٹ ایز اے پروفٹ بٹ ایز اے ہیومن بینگ۔ تو اس سے بھی آپ کو سیرت کے جو مافوق الفطرت چیزیں اس سے ہٹ کے آپ کو سیرت پڑھنے کا موقع ملے گا۔ الہاد پہ کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ لایانی سی بات ہے۔ اگر آپ سچ کے متلاشی ہیں تو آپ پہلے تنقیدی لحاظ سے شعوری طور پہ کرٹیکل تھنکنگ کے ساتھ اپنے مذہب کی بنیادی کتابیں پڑھیے۔ حدیث بالکل مت پڑھیے گا، کیونکہ ایک تو ذخیرہ بہت بڑا ہے اور دوسرا بہت زیادہ چھانٹا ہوا ہے۔ تو آپ کو اگر آپ ریاض الصالحین پڑھنے بیٹھ جائیں گے تو اس میں صرف اخلاقی باتیں، آپ کچھ نہیں ملے گا۔ جو انجینئر صاحب جو ہیں وہ جو کتابیں بتاتے ہیں 3 جلدوں میں جو حدیثی کتاب ہیں، تو وہ بھی انتہائی سے زیادہ ایڈیٹڈ کتابیں ہیں۔ اور اگر آپ حدیث کی اوریجنل کتابیں پڑھنے جائیں گے تو اس میں آپ کو 4-5 سال لگ جائیں گے، میں نے بھی نہیں پڑھی آج تک، مکمل کتابیں تو آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس لیے آپ اپنے دین کو پڑھیے پہلے۔ دین کی سب سے بڑی کتاب ہے قرآن مجید، قرآن مجید کے ساتھ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، کوئی بھی کتاب پڑھ لیجیے سیرت کی، بریلوی عالم نے لکھی ہے، دیوبندی عالم نے لکھی ہے، آپ وہ پڑھ لیجیے۔ دشتی صاحب کی کتاب ہے علی دشتی کی 23 سال، آپ پھر اس کے بعد آپ وہ پڑھ لیجیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں 4-4 5-15 صفحات کی، ایک مہینے میں آپ پڑھ سکتے ہیں آرام سے، روز کے 10 صفحات 15 صفحات کا ٹارگٹ بنا لیں تو آرام سے پڑھ لیں گے۔ عربوں کی فلپ کے ہٹی کی کتاب یہ آن لائن بھی مل جاتی ہے، اس کے 2 ترجمے آن لائن، ایک یاسر جواد صاحب کا ہے، وہ شاید آن لائن ہے کہ نہیں مجھے معلوم نہیں، لیکن دوسرا ترجمہ ہے جو چھوٹا ہے وہ آن لائن موجود ہے، وہ آپ پڑھیے۔ تو اس سے پھر یہ کہ آپ کا بن جائے گا نیریٹو۔ الہاد کی کتابیں پڑھ کے مولد ہونا تو زبردستی نہیں ہے، یہ تو یہ بات ہوگی کہ آپ سگریٹ پینا شروع کر دیں کہ آپ کو آپ کا دل ہے کہ آپ کو کینسر ہو جائے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ الہاد کی کتابیں اگر آپ کو پڑھنی ہے تو آپ بعد میں پڑھیے گا، پہلے آپ اپنا دین پڑھیے جیسا کہ آپ کو پڑھنا چاہیے، اس کے بعد آپ خود اپنا سفر طے کیجیے۔ میری مدد کی ضرورت ہو تو یہ چینل جب تک چل رہا ہے، جب تک میں چلاؤں گا، اور کوئی بھی سوال ہو تو مجھ سے کیجیے، جو مجھے پتا ہوگا میں ضرور بتاؤں گا۔ چلیے ساتھیوں، معذرت، پھر بہت لمبی ویڈیو ہو گئی۔ اب ایک اور سوال تو بہت ہی انٹرسٹنگ جو ابھی کل ہی مجھ سے پوچھا ایک صاحب نے، اس پہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا، وہ بڑا زبردست سوال ہے۔ پہلے اس پہ شاید ایک پوسٹ کروں میں کہ آپ وہ سوال کو پڑھ لیں، اور پھر اس پہ میں ویڈیو بناؤں گا۔ چلیے اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملتے ہیں کچھ دنوں میں۔ اگلی ویڈیو جو آئے گی وہ پھر ہوگی قرآن مجید کے پرانے نسخوں کے اوپر، یہ کافی دفعہ ٹل چکی ہے، اب انشاء اللہ میں یہ ویڈیو ضرور اپلوڈ کروں گا جمعہ تک انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔